बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान की ख़ुसूसी इफ़्तार ट्रांसमिशन में। व्यूअर्स, आज का मौजू मेरी रिक्वेस्ट है और रिकमेंडेशन है कि आज के जो हमारी डिस्कशन का पोर्शन है, जो हमारे स्कॉलर्स हमें गाइड करेंगे वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सोसाइटी या हमारे इस खित्ते से रिलेटेड बातें हैं जो शायद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट ना हो या ऑल्टर्ड हो फ्रॉम एक्चुअली जो करेक्ट चीज़ है। जैसे कि एक जगह मुझे मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि चंद ही घंटों में बाबरकत रात आने वाली है जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। अब हमें क्लियरली कहा गया है कि लैलतुल कद्र हमने ताक रातों में ढूंढनी है। अगर ढूंढनी है तो 100% श्योरिटी के साथ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन हमने ये टॉपिक ज़रूर रखा है कि लैलतुल कद्र और नुज़ूल कुरान पाक। सो हम इस पे डिस्कशन भी करेंगे, क्लैरिटी भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि 27वीं को क्यों इतना ज़्यादा फोकस में लाया जाता है, क्या रवायात ऐसे इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं। ये सब चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे और मेरी आपसे है कि अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, व्यूअर्स मैं भी शदीद बचकाना सवाल पूछती हूँ, तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि चले शायद इतना ज़्यादा मुश्किल और इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो डजेंट मैटर, कभी कभी सिंपल चीज़ों पे भी क्लैरिटी मिल जाए तो हमारा ईमान और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने बहुत ही प्यारे पैनल ऑफ गेस्ट से। सबसे पहले अलामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। देन डॉक्टर मोहम्मद हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव साहबजादा काशिफ महमूद, सन ऑफ वासिफ अली वासिफ एंड ऑफन माय को होस्ट एज वेल। अभी कुछ देर बाद मेरे पास आके बैठ जाएंगे और हम अपना 42 की आवाज़ की तरफ जाएंगे। लेकिन अलामा साहब, ये लैलतुल कद्र है क्या और इस रात का पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल कद्र का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और कसरत के साथ रिवायात में अहादीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लैलतुल कद्र का ज़िक्र मिलता है। लैलतुल कद्र की ख़ुसूसियत ये है कि इस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। मुफस्सिरीन के नज़दीक कुरान दो तरह से नाजिल हुआ है, एक इंजाल हुआ है, दूसरी तंजील हुई है। यानी एक दफ़ा कुरान पूरा का पूरा या क़ल्ब रसूल पर नाजिल हुआ या बैतुल मामूर पर नाजिल हुआ या लौह महफूज से निचले वाले आसमान के ऊपर कुरान एक दफ़ा में नाजिल हुआ है शब क़द्र में। ओके। और 23 सालों में कुरान तदरीजी लिहाज से नाजिल हुआ। यानी दो तरह के नुज़ूल जो हैं वो पाए जाते हैं। एक दफ़ा में पूरा कुरान नाजिल हुआ और तदरीजन जैसे जैसे वाक़यात पेश आते रहे वैसे वैसे कुरान की आयात जो हैं वो नाजिल होती रहीं। तो पहले क्या हुआ? पहले तदरीजन हुआ और उसके बाद फिर पूरा शब क़द्र के अंदर एक दफ़ा में कुरान पहले लौह महफूज के नीचे या बैतुल मामूर पर या क़ल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दफ़तन उतरा है। तो पहली बात तो ये कि शब क़द्र जो है वो नुज़ूल कुरान की रात है। और मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो रिवायात आइमा अथहार अलैहिस्सलाम से मौजूद हैं और जो तफसीर सूरह क़द्र की मौजूद है, उसके तहत ये वो रात है कि जिसमें मलाइका का नुज़ूल होता है। हर साल हर शब क़द्र में मलाइका नाजिल होते हैं। ये नहीं कि 14 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ तो उसी वक्त ये फ़रिश्ते नाजिल हुए थे, नहीं, बल्कि हर साल फ़रिश्ते नाजिल होते हैं उमूर और तकदीर लेकर, हर इंसान की तकदीर लेकर नाजिल होते हैं कि इस साल इस इंसान ने, इस मोमिन ने पूरे साल में इसके क्या उमूर होंगे और क्या तकदीर होगी। यानी तकदीर का फ़ैसला जो है वो इस रात में नाजिल होता है, डिसाइड हो जाता है। तो इस लिहाज से शब क़द्र जो है वो अहमियत की हामिल है। दूसरा ये कि इसमें इबादत जो है बहुत ज़्यादा इसका सवाब है, इस्तग़फ़ार का बहुत ज़्यादा सवाब है, तौबा की रात है, तौबा की कबूलियत की रात है। और इस रात को कहा गया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर,
یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ 1000 ماہ کا مطلب کیا ہے؟ ویورز سن کے حیران رہ جائیں گے، یعنی ایک سال میں 12 مہینے تو 1000 مہینے یعنی 80 سال کی عبادت سے زیادہ، 80 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے 1000 ماہ۔ اچھا، لیکن یہاں پہ ایک میں ڈسکلیمر ضرور ویورز دے دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا سال عبادت نہ کریں اور صرف ظاہر ہے اس نہیں، بیکاز علامہ صاحب یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں 27ویں کی شب ساری مطلب پوری رات عبادت کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور پھر سارا دن سو کے گزاریں گے، نمازیں بھی اپنی قضا کہیں گے کہ ہم قضا پڑھ لیں گے، ہم نے بڑی عبادت کی ہے۔ تو مطلب عبادت کریں کسی کے سر پہ، جو کہتے ہیں نا، یہ تو اس رات کی فضیلت کے عنوان سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی فرائض جو ہیں وہ آپ پر سے ساقط ہو گئے، نہیں، باقی فرائض آپ نے انجام دیں، بالکل نماز اسی طرح سے ہے، باقی روزہ اسی طرح سے، حج اگر آپ کے اوپر واجب ہو گیا تو ویسے ہی ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو ویسے ہی آپ نے ادا کرنی ہے اسے۔ لیکن اس رات کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ یہاں پہ مجھے روایت یاد آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 ماہ تک جنگی لباس نہیں اتارا، ہمیشہ حالت مبارزہ، ہمیشہ حالت جہاد میں رہتا تھا اور دشمنان خدا سے جنگ لڑتا تھا۔ 1000 ماہ، مہینے، 1000 مہینے، ہاں، یعنی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عمر عطا فرمائی تھی کہ 1000 مہینے تک وہ جنگی لباس اس نے نہیں اتارا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے ایک دفعہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کاش ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی۔ تو وہاں پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر تم شب قدر کو درک کر لو اور اس میں عبادت کر لو تو وہ 1000 ماہ سے بہتر۔ اب وہ 1000 ماہ والا کانٹیکس سمجھ آیا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے روح زمین پر حضرت انسانیت سے جو آخری کلام کیا ہیں، جو آخری ہدایت نامہ دیا ہیں، وہ یقینی طور پر قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم ایک مکمل، جامعہ اور اکمل کتاب ہے۔ اس کی ہماگیریت یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے تمام شعبہ جات پہ گفتگو کرتی ہیں۔ یہ اپنا تعارف ہدی للناس بتاتی ہیں کہ یہ تمام انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہیں۔ اسی ہی قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ القدر، جس کے اندر شب قدر کے بارے میں بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھے، پہلے عشرے میں، پہلے 10 روزے اعتکاف پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، پھر باہر نکلے اور کہا میں شب قدر کی تلاش میں تھا، مجھے نہیں ملی، میں اپنا اعتکاف بڑھا رہا ہوں، ایکسٹینڈ کرنے لگا ہوں۔ اے صحابہ کرام، تم بھی اپنے اعتکاف کو ایکسٹینڈ کر لو، بڑھا لو۔ پھر دوسرے عشرے میں تلاش کی، نہیں ملی تو تیسرے عشرے میں تلاش کی۔ حضرات علماء میری اس بات کو اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے بھیجا اور بتایا کہ یہ فلاں طریق ہیں، یہ شب قدر کی رات ہے۔ اور دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ویوز پیدا کی گئی ہیں۔ ہمیں 30 دن میں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ طاق راتیں ڈھونڈو، لیکن ہمارے لیے آسانی پیدا کی، آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ 50 نمازوں کا بھی ہمیں حکم دیا جا سکتا تھا اور ہمیں وہ پڑھنی پڑتی کیونکہ وہ فرض تھی، لیکن 5 نمازوں پہ بات ڈن ہوئی۔ سو بات یہ ہے کہ جب ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں تو ہمیں بھی تو پھر اپنا ایمان اور اپنی پازیٹیوٹی اور اپنے فیتھ کو دکھانا چاہیے، چیزوں کو فالو کر کے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، کاشف بھائی آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ انفارچونیٹلی بریکس لینی پڑتی ہیں، گفتگو کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر محمد حسنین ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیمات عالیہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا
کہ یہ رات شب قدر کی ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے تاکہ میں حضرات صحابہ کو بتاؤں کہ وہ خوش قسمت رات کون سی ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں. لیکن 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپس میں کسی بات پر جگر رہے تھے. بالکل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس جگرے کی نحوست سے اللہ رب العزت نے میرے دماغ سے اس رات کو مٹا دیا ہے، اب تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، میں تمہیں بتاؤں نا کہ روزے سے بہتر کیا ہے، نماز سے بہتر کیا ہے، زکوٰۃ سے بہتر کون سا عمل ہے، حج سے بہتر کون سا عمل ہے؟ استفسار کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے اچھا سلوک کرنا یہ تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ. جو شخص اس رات کو طاق راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا عبادت کے لیے اور ثواب کی نیت سے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. میں یہاں پہ عرض کروں خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں. 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر ہیں. یہ نہیں کہا کہ 83 سال اور 4 ماہ کے برابر ہیں. اب بہتر کتنا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. انسان کی عقل اس کو نہیں جان سکتی. انسان کی عقل محدود ہیں اور رب کائنات کی ذات لامحدود. لامحدود چیزیں محدود میں نہیں سمایا کرتی. محدود چیزوں کو ہی لامحدود میں جا کر سمانا ہوتا ہے. جب وہ سماتی ہیں تو ان کی عزت اور توقیر بڑھ جاتی ہیں. اس لیے شب قدر آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا. پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عمل کیا جائے ان کے مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہیں. یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ بہت سی روایات بھی مطلب روایات کے مطلب آپس میں جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. یاد ہے جب جس رات کو ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا تھا، اسپیشلی گرمیوں میں جب ٹھنڈا موسم اور بہت اچھا پلیزنٹ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ والی طاق رات جو ہے یہی شب قدر ہے. بٹ خیر آپ ہمیں بہتر مل جائے تو اللہ سے کیا مانگے. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں عمومی طور پہ یہ رواج ہے کہ ہم 27ویں رات کو قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں. لوگ 27ویں رات کو ہی اس کو پریفر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم آج جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں 21 جو رمضان کی رات ہے وہ گزر چکی ہو، 23ویں گزر چکی ہو، 25ویں گزر چکی ہو. ہاں ہو سکتا ہے کہ جمعے کی شب قدر کی رات ہو 29ویں کی. لیکن اس کے اندر عمل بتا دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی رات پا لے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ رات ہیں، تو وہ اللہ سے مانگے کیا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما. آخری عشرے کی دعا بھی یہی ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صحیح. اچھا ابھی میں نے بہت سے سوالات ہیں کیونکہ بہت سی باتیں جیسے کہ اب اگر 29ویں رات کو اناؤنس ہو جاتا ہے کہ اگلے دن عید ہے، اب وہ طاق رات بھی ہے اور پھر وہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے، رائٹ؟ نہیں تو کیا مطلب مجھے اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پھر کیا کون سی عبادات وغیرہ، بٹ میں اس کی طرف آؤں گی. آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ کویسچن بیکاز آئی ایم اے لٹل بٹ کنفیوزڈ اباؤٹ دیٹ. جی آتے ہیں آپ کی طرف، کیا کہیں گے آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی ایک رات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس لا میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی خاص رات ہے. وہ بس سب کے ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں کہ الف اللہ دی رمز انوکھی اکلاں نال نہ ملدا، اکلاں والا مرد وچارا نا محرم منزل دا، اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا. تو طاق راتوں میں تو ایک اور خوبصورت فکر ہے کہ اللہ والے تو ہر رات اس طاق میں ہوتے ہیں کہ اپنے اللہ سے وہ کنیکشن ایک بیلڈ کریں. اور اس رات کی فضیلت کی ابتدا جو ہے 21 رمضان سے جو طاق راتیں بندی ہیں، اور 21 رمضان مولا علی کا بھی دن ہے.
ان کی محبت سے، ان کے فیض سے یہ طاق راتوں کا ابتدا ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ساری محبتیں، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت اور مولا علی کی محبت، یہ جس دل میں ہو اور سجدہ ہو پھر اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ملائک، اپنے فرشتوں کا نزول اس شخص کے اوپر کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر مہربانیاں کر دو. اس رات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون مانگتا ہے، کون ہے جو میرے دل سے میرے قریب آنا چاہ رہا ہوتا ہے. ماں باپ تو ڈانٹتے ہیں کہ بھئی کیوں، مطلب ہر وقت مانگتے رہتے ہو. رب تعالیٰ کہتا ہے مانگو میرے سے، بے شک جتنا مانگو گے میں دوں گا. اگر عبادات کا ثمرہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات عبادات کے حوالے سے، تو ہماری اخلاقی ساری جو زندگی ہے اس میں ایک پورشن ہے حقوق اللہ کا، بالکل، جس میں ہم نے نمازیں ادا کرنی ہے. اور جیسے ہم نے پچھلی ساری رمضان ٹرانسمیشن کی ہے، ہم نے باقی جو سارے حقوق ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی بات کی کہ اگر ہم یہ حقوق العباد سارے کر رہے ہیں، ہمسایوں کے حقوق طے کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ذریعے ہمیں جو پیغام دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، تو یہ رات ان لوگوں کے لیے ہے افضل کہ جو ان سارے سلاسل کے اوپر چل رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی ملے. ہمیں اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کرتا، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، یعنی کہ تاریکی جو گزری ہے وہ بھی نور میں بدل جاتی ہے. یہ تو ایسی اس کی فضیلت ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک سوال، کیونکہ جب میں نے تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کہا کہ اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے، تو پھر ویورز کے آن لائن کویسچنز بھی بہت سے آتے ہیں. بائی دا وے ہم کالز بھی لیں گے 0317242465 پہ. ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر سے آپ گائیڈنس لیں. اچھا، یہ سوال ایک آیا تھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اگر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کیا صرف حقوق اللہ کی طرف جو ہم نے گناہ یا غلط کام کیے ہیں وہ، یا حقوق العباد والے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی کبھی ایک انسان اپنے سارے رب تعالیٰ کی طرف ٹیکنیکل فضائل پورے کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد میں بہت سی کوتاہیاں کر جاتا ہے، تو کیا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، حقوق اللہ کے جو اس میں جو کوتاہیاں ہیں، یقیناً خداوند عالم کریم ہے اور رحیم ہے، وہ مغفرت کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے. لیکن بعض حقوق العباد اس طرح کے ہیں کہ فرض کر لیجئے اگر کسی انسان نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، یا قرض لے کر واپس نہیں کیا، یا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے اس کی عزت یا حرمت پر حرف آیا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی توبہ کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس کو راضی کرنا پڑے گا. آپ جائیں، اس سے جا کر معافی مانگیں، اس کو بتائیں یہ پرابلم تھی یا جو اس کا قرض ہے، اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاف نہیں کرتا تو آپ کو اس کا قرض ادا کرنا ہے. تو جب تک وہ اللہ کا بندہ آپ کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا، آپ کی گردن پر اس کا حق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا. صحیح. لہٰذا ماہ مبارک رمضان آج کی شب میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ جہاں خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں اپنے لیے، وہاں یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے دوسروں کے حق میں کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں. آج کی رات اس رات کے لیے بھی، اس بات کے لیے بھی مخصوص ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ میں نے ان پر کیا کیا ظلم کیے اور کس طرح سے میں جبران کر سکتا ہوں اس کا. اچھا، اب جو لیلۃ الجائزہ والی بات میں نے کی، اس پہ جسٹ ٹو گیٹ لٹل بٹ آف کلیئرٹی، لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ طاق راتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عید سے ایک رات پہلے کی رات ہے. ایک دفعہ اناؤنس ہو جائے کہ کل کے دن عید ہے تو اس حساب سے پھر وہ، اور لیلۃ الجائزہ کا کسی بھی طاق رات سے آبویسلی پھر کوئی کنیکشن نہیں بنتا. جسٹ یہ کلیئر کرنے کے لیے سیپریٹ چیزیں ہیں. جی جی بالکل. تو 28 والا جو وہ ہے وہ لیلۃ الجائزہ نہیں ہے، وہ 29 کی جو یا 30 کی رات ہے اس پہ ہوگا. اچھا، اس پہ بھی مجھے آپ سے کلیئرٹی چاہیے ہوگی کہ اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن لیلۃ القدر کی جب ہم طاق راتوں میں عبادات کرتے ہیں، کیا عبادات کریں؟ آف کورس آپ نے اپنے فرائض دن کے پورے کیے، آپ نے اپنی ساری نمازیں پڑھی، سارا کچھ کیا جس طرح آپ نے روٹین میں کیا. جو آپ کی فرائض ہیں اس سے بڑھ کے بینیفٹ زیادہ ریپ کرنے کا، مجھے کہتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، اسکول میں وہ کون سے آپ ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کو بونس پوائنٹس مل جائیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تھوڑی سی ہمیں اگر عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کریں. دیکھیں،
ہم عجیب سے ایک معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے کسی سے معافی مانگنی تو میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج کی رات ڈیجیٹل معافی کی رات ہے. واٹس ایپ معاف کر دیں، اس سے معافی نہیں ہوتی. اچھا، معافی کا تعلق تو ہے اندر کی پاکیزگی سے، اندر کی تبدیلی سے. مجھے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے. اس رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ہیں جن کی اس رات بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. نمبر 1 جو شرک کرتا ہو اللہ کے سوا. نمبر 2 جو نشے کا عادی ہو یہاں تک کہ نشہ چھوڑ نہ دے. نمبر 3 والدین کا نافرمان ہو. نمبر 4 صلہ رحمی نہ کرتا ہو، اس کی زبان کی تند خوئی تیز زبانی لوگوں کے سینوں کو چیرتی ہو. عجیب بات ہے، میں کسی سے بد اخلاقی کروں تو اس کی ایک نفل کیا کروڑوں نفل بھی میں ادا کر لوں، اس کا مواخذہ نہیں بن سکتے. حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ پنجابی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے شکوہ کیا ہے ہماری سوسائٹی سے. حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، اور تسا پھٹ دلاں تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، نفس تے چھوڑی پھیڑنے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفل نیتی جاندے ہو، اور کچھ تے دستے ہو بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو. کیا کہنے. سو ٹرو، سو ٹرو. جی علامہ صاحب کوئی اسپیسیفک عبادات جو جی بالکل. مکتب آپ نے دعا تو بتائی، جو تیسرے عشرے کی دعا ہے وہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اس کی کیا تسبیح کرنی کیا چاہیے اگر یہ کلیئر تسبیح کر لیں. اگر آپ کو عربی الفاظ نہیں بھی آتے، اللہم انک عفو کریم نہیں بھی آتے، آپ ویسے کہیں اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما. ٹھیک. اور کیا کیا شب قدر کے حوالے سے جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب قدر جتنی بھی طاقتیں ہیں اس میں انسان سب سے پہلے اس رات کو بیدار رہے. خود بیدار رہنا بھی عبادت ہے تاکہ اس کے فیض سے محروم نہ ہو. نمبر 2 آج کی شب میں غسل کرنا بھی مستحب ہے. غسل جیسے عام ہم غسل کرتے ہیں اس طرح غسل کرے. یہ غسل خود اہمیت رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس غسل کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دھو دیتا ہے. اسی طرح سے کچھ اس رات کے اندر کچھ اذکار ہیں، جیسے عمل قرآن، ایک مخصوص دعا کے ساتھ عمل قرآن ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. تو وہ ہر شب قدر کے اندر وہ عمل قرآن جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس رات میں 100 رکعت نماز ہے جو پڑھنا مستحب ہے کہ، اور جو لوگ جن کی نمازیں قضا ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں قضا اس رات میں پڑھ لیں بجائے اس کے کہ مستحب نمازوں کی طرف جائیں. اچھا، اب یہ کتنی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ قضا نمازیں جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادروائز ادھر ادھر کور کر لیں، تو آپ اگر اپنی قضا نمازیں بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور وہ بھی اسی عبادت میں کاؤنٹ کریں گی. اور اس میں ایک اور شب قدر کی رات، شب قدر میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، شب لیلۃ القدر ہم لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ. بالکل. تو یہ جو لیلۃ القدر میں ایک نماز جو ہے وہ مخصوص ہے لیلۃ القدر کی، وہ ہے کہ یعنی 2 رکعت نماز ہے. سورہ الحمد پڑھے انسان پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اسی طرح سے، اور الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. اور جب یہ نماز ختم ہو جائے تو 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ روایت میں آئے معصومین علیہ السلام کی کہ جو اس نماز کو پڑھے گا وہ اپنے مصلے سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ہم بریک میں جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں کاشف بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ 27ویں پہ کیوں سب بڑے ہوئے ہیں. یہ 27th کا اتنا زیادہ کیوں وہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ کوئی روایات ہیں، روایتیں ہیں، کوئی ایسی اسپیسیفک باتیں ہیں، کوئی صحابہ کرام نے ایسی باتیں کہیں؟ تھوڑا اس پہ کلیئرٹی دیجیے گا. میں بڑے سالوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وائی کوئی ایک اسپیسیفک دن جب ہوتا ہے ایک بلینکٹ آف ڈیز کے اندر تو اس دن کو کیوں اتنا فوکس کیا جاتا ہے؟ بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारा आज का मौजू है लैलतुल क़द्र और नज़ूल कुरान। और अल्लामा साहब आप अपनी बात आई थिंक कंप्लीट कर रहे थे तो मैं ब्रेक की तरफ चली गई, तो अगर हम अपनी गुफ्तगू को ज़रा सा उस वाली बात को रैप अप करें इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि आज की रात जो है वो ज़ाहिर है शब क़द्र यानी इबादत की रात है। बट 27वीं क्यों? सॉरी। हाँ जी, 27 के हवाले से मैं मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो एक आइमा अलैहिस्सलाम से जो रिवायात हैं उसके हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, चूँकि एक सवाल हमेशा रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सवाल होता रहा और आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम से भी सवाल होता रहा कि बिलाखिर शब क़द्र इनमें से कौन सी रात है। तो उसमें आइमा अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ हमेशा ये होता था कि आप तमाम ताक़ इबादतों और ताक़ रातों में इबादत करें और किसी को मिस ना करें, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि इन रातों को आप ज़िंदा करें। तो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया गया इस हवाले से कि शब क़द्र कौन सी रात है, तो उन्होंने 21 और 23 में से एक का तज़किरा किया और 23 के बारे में कहा कि ज़्यादा शब क़द्र के होने का एहतमाल है। अलबत्ता साथ में उन्होंने ये भी फरमाया कि दीगर जो ताक़ रातें हैं उसमें भी इंसान को इबादत करनी चाहिए। एक सवाल जो मेरे जहन में आया है, शायद अगेन बचकाना है, कौन सी ताक़ रात लैलतुल क़द्र है ये डिसाइडेड है, राइट? और हर रमज़ान में अल्लाह के पास डिसाइडेड, और ये एक ही रात है जो होती है, ये नहीं है कि ताक़ रातों में कभी भी हो सकती है। तो यानी कि अगर 21वीं की है तो वो 21वीं ही है, वो उस वक्त से लेके अब तक 21वीं ही है। ठीक लेकिन है, हमें इल्म नहीं है उसका कि 21 है, 23 है, 27 है, 29 है, हमारे इल्म में नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम तुक्के ना मारे तो शायद बेहतर होगा। ये हम लोग ह्यूमन नेचर है ना कि हर चीज़ पे तुक्का मारते हैं, जो गलत बात होती है। 27वीं बताइएगा कि देखिए जिस तरह बताया ना कि जमहूर उलमा का गुमान है कि ये 27वीं हो सकती हैं, हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है। और मैं समझता हूँ इसमें भी खैर व बरकत है कि एक रात को मुतय्यन नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। अगर फ़र्ज़ करें 21 डन कर दिया जाता, अभी 21 ही है, आप और मैं 21 ना पा सकते, बीमार होते, किसी वजह से रोज़ा छूट जाता, किसी इल्लत की वजह से, किसी सफ़र की वजह से, तो ये उम्मत के खैर व बरकत के लिए छोड़ा गया। और 27वीं रात क्यों है? जमहूर उलमा का कौल है, और बरे सग़ीर पाक व हिंद के अलावा जिस तरह बताया ना कि गालिब गुमान है, तो उलमा का गालिब गुमान में भी खैर होती हैं। और इस रात बख्शिश हैं उन लोगों की जो गुनाह सग़ीरा करते हैं। गुनाह कबीरा के लिए तौबा ज़रूरी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन। भाई जो गुनाह कबीरा हैं, और मैं यहाँ पे भी कहूँ गिब्बत, हसद, बुक्स, किसी की दिल आज़ारी, ये गुनाह कबीरा हैं। सही। अगर आपने इस रात बख्शिश चाहनी है तो पहल करे, फ़ोन करे और कहे भाई फ़लाँ फ़लाँ वक्त मैंने तुम्हारी गिब्बत की थी, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है। ये एहसास का नाम ही दर हकीकत तौबा है। तो तौबा हमें इस बात से नहीं करनी चाहिए, ये आप दोनों से सवाल है। उसके बाद मैं काशी भाई, आप मेरे पास एंड तक होते हैं प्रोग्राम में, ये लोग मुझे सीखने की, ये मेरी एक लर्निंग का पीरियड होता है 1.5 घंटे का। आप तो भाई आपसे मैं फ़ोन पे पूछ लूँगी, लेकिन हम आएंगे आपकी तरफ ज़रूर। फिर क्या ये भी गुनाहों में नहीं आती बात, या एटलीस्ट तौबा नहीं हमें इस बात से करनी चाहिए कि हम सब के घरों में कुरान पाक ही सवाल आया था कि हमें तो हमेशा से यही कहा गया है कि कुरान पाक को ऊंची जगह पे रखें, ऊंची जगह पे रखें, ऐसी जगह पे ना रखें कि बच्चे जो हैं कोई गुस्ताखी ना कर जाएं या पैरों के करीब या कुछ तरह की चीज़। अब सऊदी में देखते हैं तो लोग तो कुरान पाक पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर सर रख के भी सो जाते हैं। मैं किसी भी तरह से गुस्ताखी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ क्लैरिटी चाह रही हूँ। मुझे अंग्रेज़ी में तो यही समझ आती है कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, बट कोड ऑफ लाइफ अगर अलमारी के टॉप पे पड़ी होगी बड़ी अच्छे बादब अंदाज में गलाफ में बंद, और उस पर सिर्फ मिट्टी और धूल ही पड़ रही है, तो फिर ये कौन सा अदब और ये कौन सा एहतराम? मुझे थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दे देंगे कुरान पाक को पढ़ने और उसका मुताला करने की इम्पोर्टेंस पे। जी देखिए, पहली बात तो ये कि सऊदी अरब में क्या होता है या फ़लाँ जगह पर क्या होता है, वो हमारे लिए मयार नहीं। हमारे लिए मयार है कि
سنت رسول کیا تھی، سیرت رسول کیا تھی، بالکل وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ سیرت رسول یہ تھی کہ قرآن مجید اور صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں قرآن ایک عملی کتاب تھی، ان کی زندگیوں میں رائج تھی، ٹھیک ہے، وہ طاق نسیان کے سپرد نہیں کر دی گئی تھی، جیسے آپ جو کہہ رہی ہیں طاق پہ رکھے ہوئے، یعنی طاق نسیان پہ رکھی ہوئی، ڈسٹ جو پڑ رہی ہے اس پر وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ مثلا بیٹی کی شادی ہوگی تو ہم قرآن کے نیچے سے گزاریں گے اس کو، کوئی سفر پہ جائے گا تو، لیکن ہماری عملی زندگیوں میں قرآن کا کوئی تعلق نہیں۔ مردہ کوئی مر جائے گا تو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن جو زندہ لوگ ہیں کیا قرآن ان کے لیے نازل نہیں ہوا؟ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈسٹ اس چیز پہ ایکیومولیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اگر آپ چیز رکھیں جس کو آپ بہت عرصے کے لیے اوپر رکھتے ہیں، اگر آپ ڈیلی قرآن پاک کو نیچے اتاریں، آپ نماز پڑھنے کے بعد یا نماز سے پہلے کچھ تھوڑی دیر آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ تلاوت کریں تو مطلب کبھی بھی ڈسٹ نہیں ایکیومولیٹ کرے گا، کیونکہ آپ ڈیلی یوز۔ مائی پوائنٹ از کہ آپ کے پاس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن ایک اور چیز، ہم موسٹلی پیپل صرف عربی میں ہی پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن 90% لوگوں نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مطلب آپ پڑھیں عربی میں وہ جو کرنا ہے آپ نے، لیکن اس کے علاوہ میرا پوائنٹ ہے کہ کیا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو دو رویوں کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کو اوپر رکھ دینا اور قرآن کریم کو نیچے رکھ دینا، یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اوکے، قرآن کریم اللہ کی الہامی کتاب ہے، اس کا تقدس، اس کا معیار، اس کی عظمت بہت بلند ہے، اس لیے قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم لیکن معذرت کے ساتھ قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، یہ انسانوں سے گفتگو کر رہا ہے، یہ انسانیت کو خطاب کر رہا ہے۔ یعنی کہ میں نے کبھی دیکھا قرآن کھول کر کہ قرآن مجھ سے کس طرح زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال جو ہمارے مفکر پاکستان ہیں، ان کے والد آپ کو پتہ ایک صوفی مزاج آدمی تھے، تو علامہ اقبال کہتے کہ میں جب صبح قرآن کھولتا تو میرے والد کا گزر ہوتا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ابو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو بغیر کچھ کہے چل دیتے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، تیسرے دن تو اقبال نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو آپ دیکھتے بھی ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور پھر پوچھتے بھی ہیں اور کچھ کہے بغیر چلے جاتے ہیں؟ تو صوفی مزاج شخص نے کہا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو جیسا قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، ابھی نازل۔ سبحان اللہ۔ تو اقبال نے وہ پھر الفاظ میں کہا، شاعری میں کہا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گیرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کی شاپ۔ ہم قرآن کی تفہیم نہیں کریں گے، قرآن ہماری زندگیوں کو نہیں بدلے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، اور ویورز ان معاملات پہ ایون اف تھوڑے سے بچکانا سوال ہو، کلیئرٹی لینا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں نہ جانتے ہوئے جو گستاخی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں جانا ہے بریک کی طرف، اور بڑی ہی پیاری سی خوشبو آئی ہے، مجھے لگتا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی استاد آصف علی سنتو اور ان کے ہمنوا آ گئے ہیں۔ بریک کے بعد ان سے کچھ سنتے ہوئے واپس آئیں گے۔ جی ہاں، ویلکم بیک ویورز۔ بہت ہی خوبصورت قوالی اللہ ہم نے سنی۔ ہمارے بہت ہی بڑے سٹار ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، استاد کا درجہ بہت ینگ ایج پہ آپ نے حاصل کر لیا۔ استاد آصف علی سنتو نے ہمیں جوائن کیا تھا بریک سے پہلے، اور ان کے ہمنوا نے، سو اٹس این ایبسولوٹ پلیجر ہیونگ ہم آن دا پروگرام۔ اب ہم آف کورس کشمیر کے کچن میں آ گئے ہیں۔ کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ۔ میرے ساتھ ہیں ایگزیکٹو شیف ذیشان بٹ فرام انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹس۔ السلام علیکم۔ اچھا، کل جو آپ اورنج رنگ کا کیک تھا، لیکن تھا وہ مینگو کیک۔ مینگو کیک جو تھا وہ تو بہت ہی لذیذ تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں کوکیز لے کے آیا ہوں۔ یہ ہماری اس کی جو سیل ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جون سے کوکیز ہیں، آپ کو میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ چاکلیٹ کوکیز ہیں، ساتھ میں اس کے یہ آلمنڈ والے وائٹ چاکلیٹ، مطلب چاکلیٹ ود وائٹ چاکلیٹ چپس۔ وائٹ چاکلیٹ چپ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ساتھ اس کے جو ہے آلمنڈ کوکیز ہیں، اسے آگے وہ زیرہ کوکیز، اور یہ جو ہے آلمنڈ لڈو ہیں،
और ये जो पिस्ताशियो कुकीज़ हमारे डड्डू लड्डू। लड्डू, मैंने कहा डड्डू वाले कुकीज़, मैं कहा ये बिकते हैं? हाँ जी। लड्डू वैसे बाहर खाते हैं पेरिस में, लेकिन अब व्यूअर्स प्लीज़ अजीबोगरीब चीज़ें खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि कोविड-19 भी अपेरेंटली कुछ अजीब चीज़ें खाने का ही रिजल्ट था। अपेरेंटली, एलिजिडली, हम किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं करते। आज कश्मीर के किचन में हमारा मेन्यू क्या है? आज हमारा है जी क्रिस्पी चिकन बर्गर। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ईस्ट है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, टमाटो स्लाइस हैं, कॉर्नफ्लोर है, चिकन पाउडर, गार्लिक, पार्सले, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मैदा, आइसबर्ग, ये हमारी बर्गर सॉस है, साथ में इसके केचप, ये चेरी टमाटो और ये फ्रेंच फ्राइज। वेरी नाइस। तो हम इसकी जो रेसिपी है वो आपसे बाद में, मतलब उसकी असेंबलिंग हम बाद में देखेंगे सारी। और व्यूअर्स ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि जो हम फ्राइंग करेंगे, जैसे अभी हमने ऑयल रेडी किया हुआ है अपनी क्रिस्पी चिकन को डीप फ्राई करने के लिए, ये वो है जो कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी जिसको हम जिंगर बर्गर बुलाते हैं उस टाइप की नहीं, चीज़? ये डिफरेंट है उससे। उससे डिफरेंट है? ये जो भी इसको बनाएगा उसको बड़ा पसंद आएगा। ठीक है, तो इट्स डिफरेंट, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमने जो भी फ्राइंग की है वो हम करेंगे इन कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और इस कनेक्शन को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% इंग्रीडियंट्स के साथ आपके साथ अपना साथ निभा रहा है 58 ईयर्स से। व्यूअर्स, उसके साथ साथ जब बहुत ही लजीज क्रिस्पी चिकन बर्गर्स बनेंगे, स्पेशलिटी ऑफ शेफ़ ज़ीशान बट फ्रॉम इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट्स। इनके वेरियस डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में वेरियस डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनती हैं, और सारे रेस्टोरेंट्स को एज हेड शेफ़ आप ओवरसी करते हैं। तो जब वो रेसिपी बन रही है तो उसके साथ बहुत ही लजीज और ठंडी ठंडी करशी जाम शीरी का अगर इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है। 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, और इसकी तैयारी में एक कतरा पानी भी इस्तेमाल नहीं होता। आपके पास बाद में आऊँगी, आप मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बर्गर ला के लेके आए पूरी टीम को खिलाने के लिए। दिस इज़ वाई वी लव यू शेफ ज़ीशान। बट आ जाते हैं मेन स्टेज की तरफ। आज का हमारा टॉपिक लैलतुल कद्र और नज़ूल कुरान पाक। तो आज की गुफ्तगू को हमने रैप अप करना है। अलाम साहब, आप क्या कहेंगे? आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज की रात में फ़रिश्ते सलामती लेकर नाजिल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़जर, सूरह क़द्र के अंदर। लिहाजा आज की रात सलामती की रात है। फ़रिश्ते सलामतियाँ लेकर इंसानों के लिए नाजिल होते हैं, साहिबान ईमान के लिए नाजिल होते हैं। सुभान अल्लाह। तो बस हम जो इंसान आज की शब में हमने इबादत करनी है, शब क़द्र को दर्क करना है, तो हमें दूसरे मुसलमान और दूसरे इंसानों की सलामती की भी फ़िक्र करनी। जैसे इस वक्त कोरोना की वबा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, तो हमें फ़कत मुसलमानों के लिए दुआ नहीं करनी, बल्कि जो लोग इस कोरोना के मरज़ में मुब्तला हैं उन सब के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें कश्मीर के उन मज़लूम मुसलमानों को ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो आप तो अभी लॉकडाउन में 2-3 माह से, वो तो तकरीबन कई माह से और साल होने वाला है कि वो लॉकडाउन है। इसी तरह से फ़लस्तीन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाई किस तरह से मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हमें उनकी सलामती के लिए भी दुआ करनी चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए भूलना नहीं चाहिए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इंडिकेट की कि देखिए फ़लस्तीन के इशू के ऊपर बड़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई, फिर माने या ना माने लामा साहब, लोगों का इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया। फिर कश्मीर के इशू पे अभी जब रिसेंटली आवा, कश्मीर का इशू भी बहुत अरसे से चल रहा है, बट जब ये लॉकडाउन के हालात हुए कश्मीर में तो शुरू में बहुत ज़्यादा उस पर एक इशू बना, लोगों ने बात की, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेदार करने की कोशिश की। और अब ये कोरोना की वबा आई है, शुरू में सब ने राशन दिया, ये किया वो किया, बट व्यूअर्स, मदद की ज़रूरत या हेल्प की ज़रूरत इंसान को सिर्फ 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के लिए नहीं होती। आपने लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, और इस तरीके से एम्पावर करना है कि वो फिर खुद मुख्तार होकर अपने आप को सपोर्ट कर सके। राइट अलामा साहब? बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें असल में जज्बा तो ये होना चाहिए कि हम जाके उनकी मदद करें, इस जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है उसमें उनकी नुसरत करें। चलें अगर वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, फ़िज़िकली हम वहाँ नहीं जा सकते, कम से कम अपनी दुआओं में तो हम उन्हें याद कर सकते हैं। बेशक दुआ बहुत बड़ा हथियार है। कुदरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है,
اگر مومن دوسرے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو شخص اس عالم میں صبح کرے کہ اسے دیگر مسلمانوں کی فکر نہ ہو تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم کتنی صبحیں ایسی گزار دیتے ہیں کہ ہمیں دیگر مسلمانوں کی فکر نہیں ہوتی، فلسطینی مسلمانوں کی، کشمیری مسلمانوں کی، یمنی مسلمانوں کی۔ اس وقت جو دنیا میں عالم اسلام کے اوپر ایک یلغار دشمنوں کی طرف سے ہے، تو کم از کم واجب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دعاؤں میں ہم ضرور یاد رکھیں، اگر ہم فزیکلی ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں۔ خوبصورت بات آپ نے کہی، اور کیا خوبصورت پیغام دیا اور ہمیں پھر سے یاد کرایا کچھ ایسی باتیں جو شاید ہم بھولے نہیں تھے لیکن اگنور کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، یقینی طور پر اس رات کی جو فضیلت اور خیر و برکت اور عبادات کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کو ہمیں توبہ کی رات بنانا چاہیے، اللہ سے صلح کی رات بنانا چاہیے۔ یقینی طور پر کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اتنا منتظر نہیں ہوتی جتنا رب کائنات اپنے بندے کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ دلوں کی گروں کو کھولیں، پہلا قدم اٹھائیں، منزل آسان ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے ہیں جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ آپ اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی شان کریمی کی طرف دیکھیں، جو بڑے بڑے لوگوں کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کام تو یہ، دوسرا کام جس طرح پوری عالم اسلام کے اوپر مشکل وقت ہیں، اس وطن عزیز کی بڑی ذمہ داری ہے۔ عالم اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے وطن عزیز کو جگہ دی ہیں، اہمیت دی ہیں، اللہ اس کو خیر و برکت دے، اس کو آباد رکھے۔ اللہ ہمارا بھی اور وطن عزیز کا بھی حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے بہت ہی پیارے بھائی استاد آصف علی سنتو اور ان کے ہم نوا جو ہے ایک اور قوالی پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے شیف ذیشان بٹ the way of making the sandwich۔ اچھا this is not، I thought یہ وہ جو زنگر جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کی کیا کہانی ہے؟ اچھا اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ چکن بریسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے میرینیشن کرنی ہے، سالٹ، وائٹ پیپر، بلیک پیپر کرس، تھوڑا سا آئل، تھوڑا سا گارلک، ہلکا سا آپ اس کو لیمن جوس بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیمبو، ہاں۔ اس کے بعد اس کا نا فرائڈ کا بیٹر بنتا ہے، اس میں انڈوں کی سفیدی لی جاتی ہے، اس کو بھی بیٹ کرتے ہیں۔ بیٹ کرنے کے بعد اس میں میدا، کارن فلور، تھوڑی سی ایسٹ، سالٹ اور بالکل لائٹ سا یعنی 1 پنچ کے قریب نا آپ نے بلیک پیپر پاؤڈر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا واٹر ڈالنا ہے، واٹر ڈالنے کے آپ نے اس کو نا تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں بنا لینا ہے۔ اس کے بعد اسی چکن کو آپ نے بیٹر میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال کے اس کو ہاف فرائی کرنا ہے۔ ہاف فرائی کرنے کے بعد اس کو آپ نے نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے نا ٹائم آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو ڈالنا ہے آئل کے اندر تاکہ وہ فل فرائی ہو جائے۔ ویورز آپ کو ہی تھوڑا سا آئل ڈرپ ہو رہا ہے، بٹ یہ دیکھیں نا اس طرح کر کے کرسپی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور فریش اسی وقت کر کے سیکنڈ ٹائم بھی آپ نے پھر سے ڈیپ ہاں جی، اس کو پھر ہم لوگ اس کو چکن کو نا فل فرائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو برگر بن کو آپ نے لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگانا ہے، بٹر لگا کے آپ فرائی پین لے لیں نان اسٹک، اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو گرم کر کے برگر بن کے اوپر پھر آپ لوگوں نے لگانی ہے برگر سوس۔ برگر سوس کے بعد اس کے اوپر آئس برگ آ جائے گی، ساتھ میں ٹماٹو سلائس آ جائیں گے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ چکن کیا جو فرائیڈ کا پیس ہے وہ رکھ کے ساتھ میں اس کے جو ہے نا اس کا دوسرا بھی مطلب چیز کا سلائس رکھنا ہے وہ رکھتے ہیں، وٹ ایور یو وانٹ مسٹرڈ ایڈ کرنا ہے، بٹ آئی مین بیسک اس کی ریسیپی ہے۔ لکس آسم، تھینک یو سو مچ شیف ذیشان بٹ who is here from Indigo Heights hotel, sorry ہوٹل اینڈ سویٹس ود لاٹس آف ریسٹورینٹس ان اٹ۔ بہت یمی سے آج بسکٹس بھی لائے۔ ویورز اب وقت ہے دعا کا، آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز دعا میں شامل ہوئیے گا، اور افطاری کی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید پیر مقدس کاظمی صاحب جو ہیں ان کا کلام سنتے، ان سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے، لیکن ابھی ہم جائیں گے دعا کی طرف، ہمیں بھی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ شہر رمضان
رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا، اے اللہ اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما، اے اللہ بے حیائی کو ختم فرما، اے اللہ جو حضرات اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں ربا انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی انسان اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ تیری مخلوق ہے، تیری مخلوق ہے، انہیں شفا عطا فرما دے، انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تبلیغ والے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اے اللہ وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے پورے عالم میں چکر لگایا کرتے تھے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، انہیں صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو حضرات بچیوں کے سلسلے میں پریشان حال ہیں ربا ان کی غیبی مدد فرما دے، غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو نے نمرود جیسے بدمعاش کو تو نے ذلیل کر دیا، اے اللہ تو نے فرعون کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، ربا یہ مودی تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دے، اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔